बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं IYS स्कूल से आपकी इस्लामियत की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। मुझे उम्मीद है बच्चों आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले बच्चों कुछ ज़रूरी हिदायत पे अमल कीजिए। अपनी दरसी किताब, सिलेबस बुक, पेंसिल और एक कॉपी अपने करीब रख लीजिए ताकि आप पॉइंट उसमें नोट करते जाइए। तो बच्चों मुझे यकीन है आपको याद होगा कि आज हम सूरतुल कुरैश पढ़ेंगे। बहुत गौर से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। लिइलाफि कुरैश, कुरैश को रग़बत दिलाने के सबब से। इलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ, उन्हें सर्दियों और गर्मियों के तिजारती सफर से मानूस कर दिया। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, बस उन्हें चाहिए कि इस घर खाना काबा के रब की इबादत करें ताकि उसकी शुक्र गुजारी हो। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअइन व आमनहुम मिन खौफ, जिसने उन्हें भूख यानी फक्र व फाका के हालात में खाना दिया यानी रिज्क फराहम किया और दुश्मनों के खौफ से अमन बख्शा यानी महफूज व मामून जिंदगी से नवाजा। प्यारे तुलबा, मैं आपको ये बताती चलूं, ये मक्की सूरत है। इसको सूरह इलाफ भी कहते हैं, जिसके मायने हैं मानूस और आदि होना। इस सूरह में 4 आयत हैं और 1 रुकू है। ये तो इसका तारुफ था। अब इसकी शान नज़ुल मैं आपको बता दूं। शान नज़ुल का मतलब ये है कि जब ये सूरा नाजिल हुई तो हालात और वाक़यात क्या थे। यानी जब सूरह कुरैश नाजिल हुई तो यह कबीला कुरैश के बारे में इसमें जिक्र है। कबीला कुरैश को बहुत इज्जत हासिल थी अरब में। वजह ये थी, नंबर 1 ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। नंबर 2 ये मुतवल्ली काबा थे। मुतवल्ली काबा का क्या मतलब, यानी खाना काबा की देखभाल, उसके तमाम काम इनके सुपुर्द थे, इसलिए इनको बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता था। और अल्लाह ताला ने अब्राहन को इनके मुकाबले में खत्म कर दिया था। अब्राहन कौन था? हाथी वाली फौज जो लेके आया था। खुदा ने इनको तबाह बर्बाद कर दिया और इज्जत किसको बख्शी? कबीला कुरैश को। मुझे यकीन है ये शान नज़ुल आपकी समझ में आ गई होगी। अच्छा मेरे बच्चों, अब ओपन कीजिए सिलेबस का पेज नंबर 42। यहाँ अल्फाज मायने दिए हुए हैं। इसमें है पहला इलाफ, मानूस रखने के लिए, आदि होना, मानूस होना। नंबर 2 पे है रहलत, सफर से। अलशताए, जाड़े यानी सर्दियां। वसैफ, और गर्मी के। फलयाबुदू, बस चाहते हैं कि वो इबादत करें। जोइन, भूख। आमना हूँ, अमन बख्शा। इन्हें किसको इशारा कर रहे हैं? कबीला कुरैश को। खौफ, खौफिन, खौफ या डर। इस सूरह में कुरैश मक्का को समझाया जा रहा है कि तुम अल्लाह के घर की यानी खाना काबा की वजह से दुनियावी वजाहत और अमन और सुकून तुम्हें हासिल है, क्योंकि तुम कबीला कुरैश से ताल्लुक रखते हो। खाना काबा के मुतवल्ली यानी उसका जो काम करते हैं, खाना काबा का तमाम उसकी सफाई का ख्याल रखना, उसके इर्द गिर्द के माहौल को दुरुस्त रखना, ये सब काम कबीला कुरैश के सुपुर्द था। मुतवल्ली होने की वजह से इज्जत और एहतराम सब उनकी किया करते थे। उनके काफिले लूट मार से महफूज रहते थे। यानी खाना काबा के इर्द गिर्द जो था वहां लूट मार का बाजार गर्म रहता था,
لیکن قبیلہ قریش اس خوف سے بالکل آزاد تھے، کیونکہ متولی کعبہ ہونے کی وجہ سے ان کو عزت حاصل تھی۔ ان کے قافلے میں نے بتایا لوٹ مار سے محفوظ رہتے تھے، حرم میں قتال و جدال نہیں ہوتا تھا، یعنی حرم میں کسی کو مارنا سخت گناہ ہے، اس لیے حرم میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوتا تھا۔ قریش کو خانہ کعبہ کی وجہ سے اعزاز اور امن حاصل تھا، یعنی قریش قبیلہ جو تھا یہ بے خوف و خطر ہو کے خانہ کعبہ میں اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اب قریش جو تھے یہ سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے، گرمی میں شام کی طرف تجارت کرتے تھے۔ اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ گرمی میں شام کی طرف کیوں جاتے تھے۔ شام کے ملک میں جو گرمی ہے وہ کم ہوتی تھی، تو یہ تجارت گرمی کے موسم میں شام کی طرف کرتے تھے تاکہ گرمی زیادہ نہ ہو، اور جھاڑوں میں یمن کی طرف، یعنی یمن میں اتنی سردی نہیں ہوتی تھی تو یہ بآسانی یمن کی طرف اپنی تجارت کرتے، خرید و فروخت کرتے، اور ان کو کوئی خوف بھی نہ ہوتا تھا، اور لوگ ان کو اہل حرم کا خادم سمجھ کر نہایت عزت و احترام سے دیکھتے۔ دیکھیں پھر اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ متولی کعبہ ہونے کی وجہ سے جہاں سے ان کا قافلہ گزرتا لوگ بہت اس کی عزت کرتے، احترام کرتے اور ان کی خدمت کرتے، یعنی اگر راستے میں انہیں کسی چیز کی ضرورت پیش آتی تو وہ چیزیں بھی لوگ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے، اور اس طرح وہ بے خوف و خطر تجارت کرتے، اور تجارت میں انہیں بہت منافع ہوتا تھا، یعنی جو مال لے کر جاتے وہ بہت اچھے داموں فروخت ہوتا، لوگ ان کا مال فوراً خریدتے اور کہتے بھئی یہ قبیلہ قریش کے لوگ ہیں، ان کی بہت عزت ہے، یہ قابل احترام ہے، اور اس طرح ان کا جو ہے مال جو تھا وہ ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جاتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے کیا امید کرتا ہے؟ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فیسلٹیز دے دی، اتنا آرام دے دیا کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ ان کو چاہیے خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں۔ خانہ کعبہ کا مالک کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، کہ بھئی اے بندو اگر میں تمہارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہا ہوں، تمہیں اتنا نفع پہنچا رہا ہوں، تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اللہ کا شریک نہ مانو، اور صرف اسی کی عبادت میں مشغول رہو۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے اسے بھوک میں کھانا دیا، یعنی ان کی تجارت اچھی تھی، نفع حاصل ہوتا تھا، اسی لیے تو وہ بے خوف و خطر رہتے تھے، اور ان کے کھانے پینے کی آسائش بہت زیادہ تھی۔ یہ سب احسان کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا، اور جب وہ تجارت کر رہے ہوتے تھے تو کوئی خوف بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی لوٹ لے گا یا ہمیں کوئی مار دے گا یا ہمارا کوئی مال چھین لے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان سے یہ چاہ رہا ہے کہ تم عبادت بھی کرو، کیونکہ میں نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا ہے اور خوف میں نے تمہیں امن دیا ہے۔ اب حرم کا کیا تھا بچوں؟ حرم کے چاروں طرف لوٹ و خسوٹ، چوری ڈکیتی، جنگ و جدال کا بازار گرم رہتا تھا، یعنی راستے میں اگر کوئی جا رہا ہوتا تھا تو اس کا مال لوٹ لیتے تھے، چوریاں کر لیتے تھے، اور عرب کے جو لوگ تھے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کر لیتے تھے، جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ اسلام سے پہلے ذرا چھوٹی سی کوئی بات ہو جاتی تو قتل و غارت پہ آمادہ ہو جاتے اور سالہ سال وہ جنگ جاری رکھتے تھے۔ اس طرح کا ماحول جو تھا یہ حرم کے چاروں طرف تھا، لیکن کعبہ کے ادب سے حرم میں کوئی چوری، کوئی ڈکیتی، کوئی جنگ و جدال نہ کرتا۔ تو یہ انعام قریش کو یاد دلا کر تنبیہ کی جا رہی ہے، یعنی انہیں تاکید کی جا رہی ہے کہ تم جو ہے اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اور
اس کی بندگی کرتے رہو، کسی کا کسی کو شریک نہ مانو، کیونکہ تمام انعامات قریش پر ہی اللہ تعالیٰ نے نازل کیے۔ اور اب بچوں، اگر یہ گھر والے یعنی خانہ کعبہ کے متولیوں کو کیا چاہیے کہ اسی گھر والے کی عبادت کریں۔ ان گھر والوں کی بندگی جو نہیں کرتے اس کے رسول کو ستاتے ہیں، یعنی رسول پاک کو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کافر بہت ستاتے تھے، اور آپ نماز کی حالت میں ہوتے تھے تو تب بھی آپ کو ستاتے تھے۔ تو یہاں ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے اوپر اتنے احسانات کر دیے، تم میرے نبی کو کیوں ستا رہے ہو؟ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ انتہائی ناشکری اور احسان فراموشی ہے۔ اس طرح سورۃ القریش میں شکر کے جذبے کو پیدا کیا گیا ہے، اور جب انسان یہ اچھی طرح محسوس کر لے کہ واقعی اس پر اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بڑے احسان و انعام ہیں، جب اسے ریئلائز ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، میں آرام سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں، مجھے کھانے کو دیا، پینے کو دیا، اور سب سے بڑا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل ایک اچھے انسان کی طرح پیدا کیا، ہمارا ناک، کان، ہاتھ، پاؤں سب سلامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان و انعام ہے ہمارے پر، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ قریش میں قریش قبیلہ کو اسی بات کی تنبیہ کی گئی ہے، اور ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تمہیں میں نے سب کچھ دیا ہے، تم شکر ادا کرو، اور اس بات کو نہ بھولو کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ہی مانگو۔ بچوں، آپ مجھے یقین ہے آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور سورہ قریش کی ایک اور بات میں بتا دوں کہ مولانا تھانوی، یہ بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو امر دینی کے سبب مال و جاہ نصیب ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جو اپنے نیک بندوں کو مال بھی دے دے، عزت بھی دے دے، جیسا کہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا۔ اور اس سورہ میں یہ بھی ذکر ہے کہ اسے چاہیے ہر انسان کو قریش کی طرح ہمیں بھی کہ تمام تفاخر اور فکرات سے دور ہو کر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی اطاعت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، یعنی ہمارا کوئی امر، کوئی بات دین کے خلاف نہ ہو، اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں رب کی ہی عبادت کرنا چاہیے۔ دیکھیں بھائی بچوں، اہل قریش کو تو اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس نے ہمیں بھی تمام نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں کھانے کو دیا، پینے کو دیا، ماں باپ دیے، محبت کرنے والے ماں باپ۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔ اس سورہ کے بارے میں یعنی سورۃ القریش کے بارے میں بزرگان دین بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی دشمن وغیرہ کا خوف ہو تو یہ سورہ پڑھنے سے امن ملتا ہے، چین ملتا ہے، اور خوف جو ہے وہ رفع ہو جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اور سورہ قریش کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قریش کے لوگ جو تھے وہ خانہ کعبہ کی بہت زیادہ حفاظت کرتے تھے، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے تھے، اور اس کے ارد گرد کے ماحول کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا، ان کو عزت بخشی تھی، اس لیے
یہ لوگ بھی خانہ کعبہ کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے خوش تھا اور ان کو بے خوف و خطر رکھا ہوا تھا، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا تھا، یہ پرامن رہتے تھے، اپنی تجارتیں بہت اچھے طریقے سے کرتے تھے، اور انہیں یہ ڈر بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہاں کوئی جنگ و جدال ہوگا، کیونکہ حرم میں تمام ایسی باتوں سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے، یہاں تک کہ ایک پرندے کو مارنا بھی حرم میں منع ہے، یعنی حرم میں خون ریزی بالکل منع ہے خانہ کعبہ کی وجہ سے، اور خانہ کعبہ کا بہت احترام ہے۔ اور یہ قبیلہ قریش کتنی اچھی یعنی قبیلہ تھا کہ خدا نے ان کو اتنی عزت دی تھی اور ان کی تجارتوں کو بہت ترقی دی تھی، بے خوف و خطر تھے یہ لوگ۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام انعامات کے بدلے میں ان سے کیا چاہا کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور کسی کا شریک مت ٹھہراؤ رب کی ذات میں، اور اپنے انعامات یاد دلائے رب نے کہ لوگوں کو دیکھو جب تم بھوکے تھے تو میں نے تمہیں کھانا دیا، کھانا کیسے دیا؟ تمہاری تجارت ایسی فراوانی کر دی، تمہاری تجارت کے سفر میں اتنا میں نے آرام و سکون رکھ دیا کہ تمہیں کوئی بھی خوف نہیں تھا، کوئی بھی ڈر نہیں تھا، آرام سے شام سے یمن کی طرف، یمن سے شام کی طرف آپ جو چاہتے خرید و فروخت کرتے، تجارت کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ ساری سہولتیں کسی کو دے دے، وہ ہم بھی ہیں اور قبیلہ قریش بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا چاہتا ہے؟ صرف ایک بات کہ میری عبادت کرو، میرے بتائے ہوئے ارکان پر عمل کرو، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ طیب، اس پر عمل کرو، کوئی کام ایسے نہ کرو جو اسلام سے ہٹ کر ہوں۔ کیا میرے بچوں، کیا ہم اتنا سا اپنے اللہ تعالیٰ کے انعامات کے بدلے میں اتنا سا کام سر انجام نہیں دے سکتے کہ ہم جھوٹ، فریب، دھوکے سے پرہیز کر لیں اور اپنے رب کے آگے جھکیں؟ بیٹا بہت آسان کام ہے، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ اپنی رب کی اتنی ساری نعمتوں کا شکر ہم صرف چند باتوں پر عمل کر کے کر سکتے ہیں، یعنی پرہیزگار بن جائیں۔ پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ برائیوں سے بالکل ہٹ جائیں، جو باتیں منع فرمائی ہیں ان سے بالکل گریز کریں۔ اب مجھے یقین ہے آپ کو میری ہر بات بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا بچوں، آج کا میرا جو کام ہے گھر کا، وہ یہ ہے کہ آپ ٹائٹل بنائیں گے سورۃ القریش کا، اور اس کا بیک سائڈ یوز نہیں کریں گے، نیکسٹ پیج پر جا کر سورۃ القریش کے الفاظ معنی لکھیں گے اور تشریح نیکسٹ پیج پر لکھیں گے۔ یہ تمام کام آپ فیئر کاپی میں کریں گے۔ دوبارہ بتا دوں، بلیک پین سے آپ الفاظ لکھیں گے اور بلو انک پین سے معنی لکھیں گے۔ اسی طرح ترجمہ آپ بلو انک پین سے لکھیں گے اور تشریح بلو انک پین سے لکھیں گے۔ مجھے یقین ہے آپ کو میرا سمجھائی ہوئی بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بچوں میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر کوئی پوائنٹ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو پلیز آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں اس کی وضاحت کر دوں گی۔ مانوس، جیسے بچوں مانوس کا یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ سے مانوس ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے بغیر ہمارا دل نہیں لگتا، ہم ان کے عادی ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ ماں باپ کہیں گھر سے چلے جائیں تو ہمیں بہت یاد آتے ہیں۔ تو یہاں قبیلہ قریش کو مانوس یا عادی ہونا کیسے کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ یہاں مانوس اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ جب وہ شام اور یمن کا سفر کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، تو وہ ڈرتے نہیں تھے، انہیں بالکل ایسے
खामोशी से और खुशो खुर्रम इस सफर पर निकल जाते थे। यानी वो मानूस हो चुके थे, आदी हो चुके थे, उनके दिल से खुदा ने जो है वो खौफ निकाल दिया था। और ये ना वो जाड़े से घबराते थे। क्यों नहीं घबराते थे? क्योंकि जब वो सफर कर रहे होते थे यमन में जाड़े की तरफ, तो वहां इतनी सर्दी नहीं होती थी, तो आराम से रिलैक्स होके वो यमन की तरफ जाते, वहां सामान अपना फरोख्त करते और आ जाते, खाना काबा में तशरीफ ले आते। इसी तरह जब शाम की तरफ वो सफर करते, तो शाम में उस दौरान जब वो गर्मी में करते थे तो गर्मी इतनी ज्यादा नहीं होती थी, उन्हें कोई फिक्र भी नहीं होता था, गर्मी भी नहीं लगती थी, आराम से जाते थे और अपना तिजारत का सामान लेके जाते, फरोख्त करते और वापस आ गए। ये थे मानूस होना, यानी आदी होना। वो उन रास्तों से मानूस हो गए थे, उनके आदी हो गए थे, उनसे घबराते नहीं थे। फिर आमनहुम, अमन बख्शा। अमन कौन सी बात? यही अमन वाली बात कि जब वो तिजारत कर रहे होते थे तो उन्हें खौफ नहीं होता था, बिल्कुल उन्हें पता था कि हम अमन और अमान से जाएंगे, वहां अपना माल फरोख्त करेंगे और अपने खाना काबा में वापिस आ जाएंगे। और ये भी उन्हें पता था कि कोई कबीला कुरैश जो है वो हम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में से हैं और हमें अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत बख्शी है। और अल्लाह ताला जो है जिसको इज्जत देता है, लोग दूसरे लोग भी उससे थोड़े खौफजदा रहते हैं कि भाई देखो ये तो खाना काबा में रहते हैं, इनकी तो बहुत इज्जत है, ये वहाँ के मुतवल्ली हैं, तमाम काम इनके सुपुर्द है, रब ने इनको इतनी इज्जत दी है। तो तमाम लोग उनसे बात भी बड़े अदब से करते थे और कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह की बात होती ही नहीं थी। मानूस का मतलब आपको अच्छी तरह समझ आ गया मेरे बच्चे? और ये भी मैंने बता दिया था ये मक्की सूरत है। अब जो है क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज्जत दी कि अब्राहम एक बादशाह था, उसने कहा भाई ये खाना काबा की सब तवाफ करते हैं, इसकी इबादत करते हैं, नाउजुबिल्लाह में इसको ढा देता हूँ। तो ये कबीला कुरैश के मुकाबले में आया और ये हाथियों पर अपनी फौज लाया। तो अल्लाह ताला ने अबाबील, एक जो छोटा सा परिंदा है, इसकी चोंच में एक कंकरी भेजी और वो जो कंकरी थी जब उन्होंने उस फौज पर बरसाई तो वो तमाम फौज और उसके हाथी और जो उस पर बैठा हुआ था वो बिल्कुल अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया, भूसे की मानिंद उनको कर दिया। सिर्फ किस वजह से कि कबीला कुरैश की जो इज्जत और एहतराम था वो खुदा की नजर में बहुत ऊंचा था, खुदा उन्हें बहुत इज्जत की निगाह से देख रहा था। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो भी खाना काबा की तरफ आंख उठाकर देखेगा या कबीला कुरैश को कुछ कहेगा, क्योंकि कबीला कुरैश से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुन नबीयीन है, हमारे आखिरी नबी हैं, उनका भी ताल्लुक कबीला कुरैश से है। अब बच्चों आपको कबीला कुरैश की इज्जत और एहतराम का बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि अल्लाह ताला ने ये इज्जत कबीला कुरैश को बख्शी और नबी को कि उस कबीले में पैदा किया। हमें भी चाहिए कि हम अपने रब की इबादत करें, खाना काबा की। यानी खाना काबा का रब कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला जो है वो हमें हर बुराई से महफूज रखे। उससे महफूज रहने के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ उसकी इबादत। और कबीला कुरैश पर जैसे अल्लाह ताला ने इनामात नाजिल किए, अगर हम अपने रब की बताई हुई बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है हम पर भी ऐसे इनाम पर हम नाजिल फरमाता रहेगा। हमें कभी भी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, अल्लाह के इंसानात पर फरामोश नहीं करना चाहिए, हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए और कभी हमें कोई डर और खौफ
محسوس ہو. جیسا کہ آج کل ہم ایک بیماری سے پریشان ہیں, کرونا جسے کہتے ہیں. تو بچوں, اگر ہم یہ دن میں یہ سورہ 2 بار یا 3 بار پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بیماری سے, ہر آفت سے امن بخشے گا, کیونکہ اس نے اس سورہ میں واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ میں نے اور قریش کو امن بخشا, آمنہو امن بخشا, خوف اور ڈر سے. اچھا بچوں, سوالات ہے. اچھا, ایلاف جو ہے اس کا مطلب ہے الفت, محبت, مانوس, مطلب پہچانا. یعنی اللہ کس سے الفت رکھتا تھا؟ قبیلہ قریش سے. مانوس, متولی کسے کہتے ہیں؟ متولی کہتے ہیں جو دیکھ بھال کرتا ہو. یعنی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کون کرتا تھا؟ قبیلہ قریش. دیکھ بھال کیسے میرے بچوں؟ اس کی صفائی کا خیال رکھنا, اس کے ارد گرد امن و امان قائم رکھنا, نماز ادا کرنا اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر خود بھی عمل کرنا اور دوسروں سے بھی عمل کروانا. متولی اس کو کہتے ہیں. ایلاف مانوس رکھنے کی. رحلت سفر, اشتائے جاڑے یعنی سردیاں جسے کہتے ہیں, وصیف گرمی, فلیعبدوا بس چاہتے ہیں کہ وہ عبادت کریں, جوئن بھوک, آمنہم امن بخشا. کس کو؟ قریش کو. کس ڈر سے؟ یعنی جب وہ تجارت کرتے تھے تو ان کے دل میں یہ خوف بالکل ختم کر دیا کہ تمہیں راستے میں کوئی لوٹ لے گا یا تمہارا مال چھین لے گا. بتا دیا خدا نے کہ نہیں, تمہارے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہوگا, کیونکہ تم متولی کعبہ ہو. تمہاری عزت, تمہارا احترام سب قبیلوں سے بڑھ کر ہے. تمہیں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. ہم نے تمہارے لیے یہ راستے جو ہیں مانوس کر دیے ہیں. یعنی شام میں اور یمن کے راستے میں تم بے خوف و خطر تجارت کرو, تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی میری بات؟ مختصر تشریح اب اس کی میں آپ کو کر دیتی ہوں. میرے اہم پوائنٹ نوٹ کر لیجئے بیٹا. سورہ قریش میں اہل مکہ کو سمجھایا گیا ہے کہ تم متولی کعبہ ہو, اس لیے تمہیں سب سے زیادہ دنیاوی وجاہت اور امن و سکون دیا گیا ہے. متولی کعبہ ہونے کی وجہ سے تم سب سے زیادہ عزت اور احترام کے مالک ہو. یہی وجہ ہے کہ تمہارے قافلے جو ہیں ان پہ کوئی لوٹا ماری نہیں کرتا, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت بڑا اعزاز دیا ہے, اور وہ اعزاز ہے امن. اور تم سال میں 2 سفر کرو, یمن کی طرف جاؤ, شام کی طرف جاؤ, تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. تمہارے قافلوں پہ کوئی بھی شخص حملہ نہیں کرے گا, تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا, بلکہ تمہیں بہت زیادہ فائدہ ہی نصیب ہوگا. اب اس کے بدلے میں رب نے کیا چاہا تھا؟ ہاں, یہ چاہا تھا کہ تم عبادت کرتے رہو خانہ کعبے کے مالک کی. خانہ کعبے کا مالک کون؟ میرا رب. کس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا؟ اس وجہ سے چاہا کہ بھئی تم جو ہو, میں نے تمہیں سب سے زیادہ عزت دی, کھانا دیا, امن دیا, اور ہر طرح کے فساد سے تمہیں محفوظ رکھا. مجھے یقین ہے تمام پوائنٹ آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اب بچوں, آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ سورۃ القریش کا ترجمہ آپ کون سے پین سے لکھیں گے؟ بلو انک پین سے. ٹائٹل کس سے بنائیں گے سورہ قریش کا؟ بلیک پین سے. الفاظ لکھیں گے بلیک پین سے, اور معنی لکھیں گے بلو انک پین سے. تشریح کریں گے بلو انک پین سے. کون سی کاپی میں؟ فیئر کاپی میں. اور میرے بچوں, سارا کام بہت صاف ستھرا اور خوش خط ہونا چاہیے.